बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा मिलमा प्रोग्राम उर्दू में होगा और हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान में जो नई हुकूमत बनने वाली है उसकी अफ़गान पॉलिसी क्या हो सकती है और ताल्लुकात के दरमियान माबैन भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, और फिर ज़रा चूँकि दोहा मुआहदे के 4 साल पूरे हो गए हैं तो उस पे भी कि वो किस तरह नाफिज है नहीं है, क्या मुश्किलात है, तालिबान का क्या मौक़िफ़ है। तो मेरे साथ स्टूडियो में इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान साहब हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने वक्त दिया। तो सबसे पहले तो चूँकि ताल्लुकात इस वक्त ज़रा मसाइल के शिकार हैं, आपका क्या ख्याल है कि नई हुकूमत बनेगी इत्तेहादी तो कुछ तब्दीली आप तवक्को रखते हैं? क्योंकि PDM की जब हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की सदारत वज़ीर आज़म थे तो कुछ ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए थे। जी तारिक खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह के हमने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान में तकरीबन देखा है, काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, काफ़ी मसाइल का शिकार हैं। और मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया तो यही है कि मुश्किल लगता है कि ताल्लुकात में कोई इस किस्म की तब्दीली आएगी या अप्रोच में इस किस्म की तब्दीली आएगी, क्योंकि बुनियादी चीज़ ये है कि जो दोनों तरफ से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो एजेंडा को एक तंग एक नैरो फोकस दिया गया है, एक लिमिटेड फोकस दिया गया है एंगेजमेंट के एजेंडा को, यानी सिर्फ हम सिक्योरिटी इश्यूज़ को एम्फसाइज़ कर रहे हैं और ब्रॉडर रिलेशनशिप को उस में इग्नोर कर रहे हैं। या मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा कि TTP को ताल्लुकात के महवर का मरकज़ बना दिया गया है। TTP को दोनों ममालिक के ताल्लुकात का महवर बना दिया गया है। वो अप्रोच दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ TTP का मसला भी है, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ भी हैं, लेकिन एक ब्रॉडर एंगेजमेंट है दोनों ममालिक के अवाम के दौरान। दोनों ममालिक के अवाम का आना जाना है, तिजारत है, किस तरह पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं स्टेबल रहें, एंगेजमेंट हो स्टेट टू स्टेट लेवल पे। तो वो चीज़ें अगर तो अगली गवर्नमेंट करती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि तवक्कुआत कैसी हैं तो मैं इस मामले में अभी कुछ कहने आपका ज़्यादा वो नहीं मुतमईन नहीं है। लेकिन मंसूर साहब, आपके क्या ख्याल है कि सिक्योरिटी इशू जो है वो एक मुल्क के लिए ज़्यादा अहम नहीं होनी चाहिए? देखिए जो हमारी हालत है, देखिए सिक्योरिटी को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। सिक्योरिटी आजकल अगर आप पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी देखें जो 2022 में लॉन्च की गई थी, उसमें सिक्योरिटी एक प्रोडक्ट है, मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं उसकी, मुख्तलिफ फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, जिसमें लोगों के मसाइल, लोगों के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पाकिस्तान के इकॉनमी किस तरह चलती है, पाकिस्तान के अपने नेबरिंग ममालिक से, हमसाये ममालिक से ताल्लुकात कैसे हैं ये, और फिर पाकिस्तान को जो फिज़िकल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो हम सिक्योरिटी को एक ट्रेडिशनल डायमेंशन में देखने के आदी हो गए हैं कि हम अपने बॉर्डर्स को टाइट रखें, हम अपने आना जाना पाकिस्तान में लोगों को मसाइल होते हैं, आप इन्वेस्टर्स को भी यहाँ बुलाने में, वीज़े देने में इतनी मुश्किलात होती हैं, अफ़गान ताजिरों को, अफ़गान को भी और जनरली पाकिस्तान में। अच्छा मंसूर साहब, माफ़ कीजिएगा आपकी बात रोक दी। आप साबिक़ हुकूमत अफ़गानिस्तान की सदर अशरफ गनी साहब, आप वहाँ मौजूद थे तकरीबन 1 साल तक। आप जब अफ़गान तालिबान आए 2021 अगस्त में आप वहाँ मौजूद थे। सिक्योरिटी खर्चा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये, क्योंकि उनको भी ये गिला है, अफ़गान तालिबान को ये गिला है कि पाकिस्तान सिर्फ सिक्योरिटी पे एम्फसाइज़ करता है और तिजारत पे, ट्रांजिट पे, लोगों के आने जाने पे और इशू पे नहीं करते। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब आप वहाँ थे, क्या अफ़गान तालिबान की हुकूमत या इस्लामी इमारत पाकिस्तान के जो ख़दशात है वो उनको मतलब है कि तवज्जो नहीं देते कि ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए हैं या उनकी कैपेसिटी नहीं है कि TTP के मसले को हल कराए? आपने क्या फ़ील किया? देखिए, जो पिछली हुकूमत थी, जब मैं वहीं पे था तो सदर अशरफ गनी थे और वो अफ़गान स्टेट को वो कंट्रोल कर रहे थे। तो अफ़गानिस्तान के कंसर्न्स उस वक्त भी इसी किस्म के थे कि पाकिस्तान के साथ आने जाने में आसानी होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ उनका एक था कि
پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے تاکہ طالبان اور کے ساتھ دوسرے لوگ بھی حکومت میں شامل ہوں. لیکن جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی اور طالبان نے اپنی ایکسکلوسیو حکومت شامل کر لی تو افغانستان کی اسٹیٹ کا کنٹرول جو ہے وہ طالبان کے پاس آ گیا. طالبان کے بھی ایز افغانستان کی اسٹیٹ جو مطالبات ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو پچھلی اسٹیٹس کے ہوا کرتے تھے. وہ یہاں آپ سے سوال کرتا ہوں, اشرف غنی صاحب کا ان کے دور میں مطالبات اور ان کے مطالبات طالبان کے آپ کہہ رہے یکساں ہیں, لیکن ایک سوال تو آپ سے بنتا ہے کہ پاکستان کی جو توقعات تھی طالبان حکومت سے کہ شاید ان کے آنے سے, چونکہ وہاں جنگ ختم ہوئی تو یہاں بھی یہ جو موجودہ صورتحال یہ نہ ہوگا, ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہوا, تو مطلب میرا سوال آخری حصے میں تھا پچھلے میں کہ کیا وہ ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کا طرح مسئلے کو حل کرائیں, یا ان کا اتنا رول تھا جب انہوں نے میزبانی کی ٹی ٹی پی کے مذاکرات کی جو ناکام ہو گئے, یعنی جو امیدواری تھی یہاں پر جو لوگ توقعات تھے وہ کوئی مایوسی میں تبدیل نہیں ہوئی؟ نہیں, دیکھیں پاکستان کو افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ کے طور پر ڈیل کرنا ہے, اور جب آپ انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ سے کسی بھی ایجنڈا پہ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کسی ایک پوائنٹ پہ صرف ڈیمانڈز نہیں کرتے بلکہ آپ گیو اینڈ ٹیک کے لیے بھی کچھ ایجنڈا کو براڈن کرتے ہیں. اور ایجنڈا میں ہماری انٹرسٹ ہے, آپ نے صحیح کہا کہ ٹی ٹی پی اور کراس بارڈر ٹیررزم کا خاتمہ, لیکن ہماری لارجر انٹرسٹ اس سے بھی بڑی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز, اور افغانستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز کے لیے میرا خیال جس قسم کی ایک نیبر, افغانستان جیسے نیبر کے ساتھ اپروچ کی ضرورت ہے. جب افغان طالبان حکومت میں آ گئے تو ان کے ساتھ پھر ہمیں انگیجمنٹ میں ایک براڈر ایجنڈے کی طرف جانا چاہیے, وسیع ایجنڈا ہونا چاہیے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان افغانستان بارڈر ریجن ہے یہ سال ہر سال سے کئی ڈیکیڈ سے ایک جنگ کا شکار ہے, تو ہم نے اس کو جنگ سے باہر نکالنا ہے. لیکن منصور صاحب, آپ سفیر رہے ہیں افغانستان میں, آپ افغانستان کے وزارت خارجہ میں افغان ڈیسک کے سربراہ بھی رہے ہیں, آپ نے آسٹریا میں بھی ذمہ داری, انڈیا میں بھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ فورن آفس میں ہوتے وزارت خارجہ میں, یہ جو آپ یہاں پر اب کہہ رہے ہیں اور آپ کی باتوں میں بڑے دلائل بھی ہے, پالیسی ساز جو ہے ہمارے افغان پالیسی کے یا ان کا جو اہم رول ہے, وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اور یہ اوپینین دی بھی جاتی ہے, جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ افغانستان میں ہوں, بھارت میں ہوں یا دوسرے ممالک میں ہوں, یہ بہت انسٹیٹیوشنلی ایک اوپینین دی جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے جس قسم کی سینٹرلائزڈ سے زیادہ ایک جس قسم کی کنسلٹیٹو مشاورت ہونی چاہیے تمام سیگمنٹس آف گورنمنٹ اور تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کے درمیان, تاکہ ایک ان کی کمی ہے آپ کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے آنے والی پارلیمنٹ اگر یہ رول ادا کرتی ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر ایک مروجہ پالیسی پبلک کے سامنے ڈیبیٹ میں لاتی ہے, تو میرا خیال ہے اس میں بہت اچھی بحث ہو سکتی ہے. ایک وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. دوبارہ حاضر ہے پروگرام میں. منصور صاحب, آپ نے بڑی اچھی تجویز دی کہ ایک جامع مذاکرات, تمام جو معاشرہ ہے, جو لوگ ہے, پارلیمنٹ ہے. آپ کا مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کے موضوع پہ, چلو انڈیا, امریکہ, باقی کو چھوڑ دیتے ہیں اس وقت, اس میں پارلیمنٹ خود رول نہیں پلے کرنا چاہتا, پارلیمنٹ کو کوئی رول نہیں دینا چاہتا, وزارت خارجہ کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے, مثلا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں بڑی فرینکلی اس میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں اور کئی سالوں میں خاص طور پہ تمام اداروں نے, جس میں فورن آفس یا اس میں پارلیمنٹ سے منسلک ادارے ہیں یا دوسرے ادارے بھی ہیں, انہوں نے اپنی سپیس کنسیڈ کی ہے, اپنی سپیس دے دی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مشکل ڈیسیژنز لینے سے کتراتے بھی ہیں. اور سویلین لیڈرشپ, اب جب پارلیمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو سویلین لیڈرشپ کو اگر ایک انیشیٹو لینا ہے تو پھر انہیں فیصلے بھی کرنے ہیں, انہیں ایک مشاورت بھی کرنی ہے, لیکن پھر ایک فیصلے بھی لینے ہیں کہ پالیسی ان بنیادوں پہ ہونی چاہیے, ان لائنز پہ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ خود ڈیسیژنز لینے سے کتراتے ہوں تو پھر آٹومیٹیکلی ایک سیکیورٹی بیسڈ اپروچ کو جگہ ملتی ہے. اگر آپ اپنے, اچھا اب مجھے ذرا کائنڈلی تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے
عمران خان صاحب کی حکومت اور اس کے بعد 16 مہینے PDM کی حکومت اور پھر نگران حکومت. آپ کے خیال میں اگر ہم تدریجاً پاکستان افغانستان کی پالیسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کیسے موازنہ کریں گے؟ دیکھیں میں موازنہ ڈائریکٹلی کرنے کی بجائے یہ آپ کو بتاؤں گا جو ڈیولپمنٹس ہوئیں. آپ دیکھیں 2019-2020 میں ہماری یہاں پہ حکومت جو تھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وہ کام کر رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ افغانوں کے آنے جانے میں کس طرح ایک پالیسی میں امپرومنٹ آنی چاہیے. سپٹمبر 2020 میں ایک ویزا پالیسی لائے لبرل قسم کی اور اشرف غنی کا دور تھا اور ہم افغانز کو 3-3 ہزار ویزے پر ڈے ایمبیسی وہاں سے ایشو کر رہی تھی اور انٹینشن یہ تھی کہ لوگوں کے آنے جانے کے مسائل حل ہوں, لوگوں کو یہ پریشر نہ ہو کہ انہیں پاکستان جانے کا موقع نہیں ملے گا, ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹڈ ویزا ہو. جب طالبان کی حکومت آ گئی تو اب ہم نے بہت سخت ویزا پالیسی کر دی ہے جس پہ میری ابھی بھی کابل میں جو بات ہوتی ہے لوگوں سے, عام لوگوں سے, ان کا بڑا پاکستان کے خلاف سخت ریئیکشن آ رہا ہے. تو میرا خیال میں کہ دیکھیں افغانوں کا آنا جانا ایک لازمی جزو ہے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کا, اور پاکستانیوں کا وہاں پہ بزنس اور انویسٹمنٹ کے لیے آنا جانا. اس معاملے پر ایک بہت بہتر قسم کی پالیسی لانی ہوگی تاکہ جو دونوں ممالک کے میں جو ٹرائبز مشترکہ حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے مشکلات کم ہوں. اس وقت بارڈر پہ یا بارڈر کراسنگز پہ یا ویزاز پہ بہت زیادہ مشکلات ہیں اور ان مشکلات کو آپ تعلقات کے ایجنڈا میں لائے بغیر تعلقات کس طرح. اچھا, یہاں جو ایک سوچ ہے پاکستان میں کہ پاکستان ویزا کا آپ نے جس طرح کہا PTI کی حکومت میں بن گئی تھی اور واقعی اچھی پالیسی تھی. آپ اس وقت تھے افغانستان کا اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس پہ کافی ساری رپورٹنگ بھی کی ہے. یہاں ایک سوچ ہے کہ جو پاکستان کی وہ ایک اچائیاں سمجھ لیجئے یا سہولت کاری سمجھ لیجئے, فیسلٹیز, پریویلیجز, وہاں پر ان کا وہ اس کو اس طرح وہ ریکگنائز نہیں کرتے, تسلیم نہیں کرتے, ان کی وہاں پر ریئیکشن مثبت نہیں ہوتے. یہ کس کی غلطی ہے کہ ہم اپنے گڈ ول کو پاکستان اس میں نہیں؟ میرا خیال میں جو وہاں پہ گزشتہ چند دہائیوں میں جو وہ ایک امپریشن کریٹ ہوا, US اور نیٹو کی فوجیں رہیں اس دور میں, بہت زیادہ میڈیا میں لوگوں میں انویسٹمنٹ ہوئی پاکستان کے خلاف, یہ تو اس کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہوا, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کی سوسائٹیز آپس میں کلوزلی انگیج کریں. میرے خیال میں افغانز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جنرلی کسی لحاظ سے بھی تھریٹ نہیں ہیں, اور اگر کوئی اس قسم کی پالیسی عمل میں لائی جائے جس میں ڈاکومنٹڈ موومنٹس ہوں تو میرے خیال میں وہ جو تھریٹ کے ایلیمنٹس کو وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور طالبان کے آنے کے بعد جو طالبان کی لیڈرشپ سے بات ہوئی, طالبان کی لیڈرشپ نے بلا کسی تعامل کے یہ یقین دلایا کہ وہ پاکستان کے لیے کسی قسم کے سیکیورٹی تھریٹ کو ایڈریس کرنے میں مدد کریں گے بشمول TTP. لیکن TTP پہ تو پاکستان ناراض ہے کہ وہ نہیں کرتے. نہیں, لیکن یہی تو بات ہے کہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. میرا خیال کچھ انگیجمنٹ خاموش طریقے سے جاری بھی ہے اور وہ جاری رہنی چاہیے, لیکن میرا خیال میں کہ اگر ہم پبلک میں صرف پبلک پوزیشن میں اگر صرف تعلقات کو TTP کے اینگل پہ فوکس کریں گے تو پھر افغانستان کی طرف سے نیریٹو میں اس کا جواب آئے گا اور وہ دنیا کو اچھا میسیج نہیں بھیجتا. وہ دنیا کو یہ میسیج بھیجتا ہے کہ پاکستان شاید ریلیونٹ نہیں ہے, پاکستان کی ریلیونس کم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے, پاکستان کی ابھی بھی ریلیونس ہے اور پاکستان کے پازیٹیو رول کے ذریعے ہی افغانستان میں جو نارملائزیشن آ رہی ہے, جو آئے گی, وہ آگے بڑھے گی. یہ دوسرا سیگمنٹ میں ہم افغانستان پہ وہ کرتے تعلقات پہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی کا ایک لفظ آیا ہے, یہاں پاکستان میں بھی لوگ کرتے ہیں اور افغانستان میں بھی اب کبھی کبھی وہاں سے آتا ہے, یہ کتنا تباہ کن ہے؟ اور کیا ہمارا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی پہ الزامات بلیم گیم کرتے ہیں اور پھر وے فارورڈ بتائیں کہ حل کیا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کو
بہتر بنانے کے لیے؟ نہیں بالکل، ہمارا نظام بھی موجود ہے، اس نظام کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو صدر اشرف غنی کے دور میں بنا سابق صدر وہی ہے؟ نہیں، نظام میرا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈائلاگ کا نظام تھا، ایک تو ڈائلاگ کا نظام، اور ایک دوسرے یہاں سے جو جسے آپ لاؤڈ اسپیکر ڈپلومیسی کہہ رہے ہیں یا نیریٹو پہ اسٹیٹمنٹس ہیں، آفیشیل سائڈ سے میرا خیال بہت محتاط قسم کی اسٹیٹمنٹس آنی چاہیے، غیر ضروری چیزوں پہ کامنٹس نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اس سے پھر ریئیکشنری اسٹیٹمنٹس آتی ہیں افغانستان کی سائڈ پہ، پھر اس سے ہماری سائڈ سے اسٹیٹمنٹس جنریٹ ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک ڈائلاگ کا نظام جو تھا وہ اشرف غنی گورنمنٹ کے زمانے میں اے پیپس کے نام سے ایک بڑا، جس میں سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز بھی شامل تھے، 5 گروپس تھے، اکنامک انسٹیٹیوشنز بھی شامل تھے، اس کو فورن آفس ٹیئر کر رہا تھا۔ اب ضرورت ہے کہ اگر افغان طالبان کی وہاں حکومت ہے تو ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف جائیں۔ افغانستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بھارت کے ساتھ، اور لیکن سب سے قریبی ہمسائے ہم ہیں، پاکستان ہیں، تو ہمیں ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے جائے پاکستان کے ساتھ۔ بات یہ ڈرتے ہیں نا یہ حکومتیں، ماضی والی بھی ڈرتی تھی کہ جب سوشل میڈیا ہے آج کل، تو کیا ہمیں سوشل میڈیا کا ہاسٹیج میں جانا چاہیے؟ مختصر بتائیں پھر بریک پہ جائیں گے، کیا ہمیں بس ان کی پرواہ نہ کر کے آگے جانا؟ ہاسٹیج کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے نیبرز کے ساتھ تو حالات صحیح کرنے ہیں۔ افغانستان پہلا نیبر ہے جن کے ساتھ آپ کو ایک اچھی ایکویشن کی ضرورت ہے، آپ کا رول ہے وہاں پہ امپورٹنٹ۔ تو میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ سے تو اس پہ کوئی چیلنج نہیں آئے گا، کرنا چاہیے۔ وقفہ کرتے ہیں، دوبارہ آئیں گے پھر آخری حصے میں جو قطر معاہدہ تھا 4 سال پورے ہو گئے، ان کی کیا صورتحال ہے۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہیں، دوحہ معاہدے پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال ہے منصور صاحب۔ چین اور روس طالبان کے بہت اسلامی امارت کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ جب اسپیشل انوائے کا تھا تو مخالفت کی انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں۔ پاکستان لگتا ہے کہ کوئی مشروط حامی ہے، تو یہ کیسے کہ چین اور روس قریب ہو گئے اور پاکستان دور ہو گیا؟ جی میرے خیال میں جو انگیجمنٹ 2-3 سال میں پچھلے ہوئی ہے نیبرز فورم وغیرہ پہ، تو اس میں چائنا اور روس کی یہی کوشش تھی کہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کو براڈن کیا جائے، اور اب چائنا نے تو بڑے ڈیسائزو سٹیپس لیے ہیں۔ انہوں نے اپنا امبیسڈر پلیس کیا ہے افغانستان میں، اس نے کریڈینشلز پیش کیے ہیں، اور جو افغان امبیسڈر ہے، افغان طالبان کا امبیسڈر ان بیجنگ، اس نے بھی کریڈینشلز پیش کیے ہیں۔ یہ ایک انڈیکیشن ہے، اور میرے خیال پاکستان کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر چائنا اس قسم کے سٹیپس لے رہا ہے تو پاکستان بھی افغانستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو براڈن کرے، سموتھن کرے، اور کیونکہ اگر بی آر آئی نے، سی پیک نے افغانستان کو ایکسٹینڈ ہونا ہے تو ہمیں چائنا کے ساتھ سپورٹیو رول پلے کرنا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ہمیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یو ایس اور یورپ اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کو بھی کانفیڈنس میں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی افغانستان میں اب کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو۔ یہی ہے کہ جس طرح میں روس چین کی مثال دی کہ وہ جو اسپیشل انوائے ہے ان کے مخالف ہے، وہ قریب ہیں۔ آپ نے صحیح بات کی کہ افغانستان میں اس وقت چین کے سفیر مکمل سفیر ہیں، بلکہ انہوں نے سفارت خانہ بیجنگ میں اسلامی امارت اس نے بورڈ لگایا ہے۔ بلال کریمی سفیر جو ہے اچھے آدمی ہیں، ہم سے ملے بھی تھے۔ تو اب چلو چلتے ہیں کہ قطر پہ چلتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ چند منٹ رہ گئے ہیں۔ معاہدے کے 4 سال پورے ہوں گے، آپ کے خیال میں معاہدے میں ایک اور بھی نقطہ تھا کہ بین الاقوامی مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد پھر ایک براڈ بیسڈ حکومت بنے گی۔ آپ کے خیال میں طالبان نے بھی بائیکاٹ کیا قطر مذاکرات کے، کیونکہ اس میں افغانس تھے، ان کی خواہش تھی کہ افغان اس میں اگر ہو بھی تو ان کی اجازت سے ہو، مشروط ہو، اور پھر الگ مذاکرات ہو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے۔ طالبان کی یہ اپروچ صحیح ہے کہ بس ہم ہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو دوحہ پروسیس ہے، دوحہ ڈیل ہے، اس کو کل 4 سال ہو جائیں گے۔ 29 فروری جب پروگرام جائے گا تو ہوئے ہوں گے نا، 29 فروری 2020 کو۔ ہاں جی، جب پروگرام جائے گا تو ہو چکے ہوں گے۔ تو اس میں 2 نکات تھے بیسیکلی، ایک تھا یو ایس اور نیٹو فورسز کا انخلا، وہ تو آپ دیکھیں بڑا سموتھلی سیملیسلی ہو گیا۔ دوسرا تھا بین الافغانی مذاکرات، انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ اس میں چونکہ افغانوں کے آپس میں ڈفرینسز اتنے زیادہ تھے تو طالبان کو بھی پتا تھا کہ یو ایس اور نیٹو نکل رہے ہیں، تو دوسری جو سائڈ ہے وہ افغان طالبان کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی،
تو انہوں نے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر لیا. لیکن اب جو آپ آگے کے سٹیپس یا آگے کا رستہ پوچھ رہے ہیں, میرے خیال میں طالبان کو بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی یہ شو کرنی چاہیے کہ وہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنا ہے, انٹرنیشنل سسٹم میں رہنا ہے, انٹرنیشنل سسٹم کا پارٹ بنیں گے, تو انہیں یو این, یو ایس اور ان تمام ایکٹرز کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے ایک آگے اس قسم کا لائحہ عمل نکالنا چاہیے جس میں انکلوسیوٹی کا اینگل کچھ کسی طرح سے تو ایڈریس ہونا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنانا چاہیے انہیں, کیونکہ وہ کسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے بغیر طالبان کی حکومت کا تسلط قائم کیا ہے انہوں نے, تو وہ دنیا ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. اسی طرح ہیومن رائٹس میں گرلز سکولز اور ویمن سکولز کو کھولنا بہت ضروری ہے, اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم میں ٹھیک ہے وہاں پہ پہلے کی نسبت بہت امن ہے, لیکن گروپس تو موجود ہیں. ہاں, اگر مختصر آپ مجھے جواب دے کہ کیا طالبان قطر معاہدے کی صحیح معنوں میں پاسداری کر رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ کر رہے ہیں, اور بلکہ امریکہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ نہیں کرتا, ویسٹ نہیں کرتا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں افغانستان کو بڑا کلوزلی, اب بھی کرتے ہیں کہ میرے خیال میں جو یو ایس اور دیکھیں دوحہ ایگریمنٹ میں جو دو پارٹیز تھیں بیسیکلی یو ایس اور طالبان کے درمیان تھا, تو میرا خیال ہے دونوں نے اپنے اپنے جو اہم نکات تھے ان کی پاسداری کر دی ہے. یو ایس کا وہ تو نکل گئے نا, انخلا ہو گیا ہے, اور بین الافغانی مذاکرات بھی ہو گئے, لیکن یہ ہوئے نہیں تھے, پھر ناکام ہو گئے. بین الافغانی مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلا, لڑائی جاری تھی نا, پھر یہ گھس گئے نا کابل میں چلے گئے تو وہ تو پھر اب چونکہ گراؤنڈ سچویشن کنڈیشنز ایسی تھیں جو طالبان نے کے لیے بالکل ٹیک اوور ایمیننٹ تھا, تو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس باقی جو انفنشڈ ایجنڈا ہے دوحہ کا, جس میں آپ کسی ایک ایسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جائیں جس میں جو افغانستان میں مستقل بنیادوں پر پیس اور سٹیبلٹی, امن لا سکے, لیکن اس کے لیے انکلوسیوٹی, میرا خیال کی انکلوسیوٹی کو جس طرح ویسٹ دیکھتا ہے یا جس طرح میجر پاورز دیکھتی ہیں, اس طرح کی انکلوسیوٹی اب مشکل ہوگی. اب انکلوسیوٹی اس طرح کی ہوگی جو آج کل کی کنڈیشنز ہیں وہاں پہ, جس میں افغانستان کے جو یوتھ ہے اس کو انگیج کرنا چاہیے. طالبان کی اسلامی امارت نے جو اقوام متحدہ کا خصوصی نمائندہ مقرر ہونا ہے, ابھی اجلاس بھی جاری ہے, تو مخالفت کی طالبان حکومت نے, افغانستان حکومت نے. کیوں آپ کے خیال میں مخالف ہوں گے اگر وہاں سے ایک نمائندہ آئے وہ انگیج کرے؟ میرے خیال میں مجھے جو بنیادی مخالفت کی وجہ نظر آتی ہے, اور وہ بڑی سالڈ ریزن ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں, اس سے پہلے جب یو ایس اور نیٹو کی فوجیں تھیں یہاں وائلنس بھی بہت زیادہ تھی, لیکن ان کو ہر طرح کی انٹرنیشنل فنڈنگ آ رہی تھی. 3 سال سے آپ نے ان کی انٹرنیشنل فنڈنگ افغانستان کی بلاک کی ہوئی ہے, جو میرا خیال زیادتی ہے. وہاں پہ 40 ملین لوگ بستے ہیں, 4 کروڑ پاپولیشن ہے, وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو میرا خیال طالبان کے ساتھ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا جا سکتا ہے اگر ان کے لیے اکانومی کو اوپن کر دیا جائے, بینکوں کو اوپن کر دیا جائے, اور پھر اس کو ایز اے کنسیشن ان کے ساتھ یہ بات کی جائے کہ دیکھیں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے, اور اب آپ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں, ریجن کی ریکوائرمنٹس ہیں, نیبرز کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کے اوپر کچھ فلیکسیبلٹی دیں. ٹھیک. اچھا, یہ ایک سوال یہ بھی بن جاتا ہے کہ ہمارے تو تعلقات خراب ہے, اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو افغان وزیر خارجہ اس وقت ترکمنستان میں, اور پھر وہ ٹاپک گیس پہ, تو آپ مجھے مختصر بس بتا دیں کہ طالبان کی جو 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں حکومت کی کارکردگی مختصر بتائیے بس. میرا خیال ہے کہ طالبان کا انٹرنلی اگر دیکھیں تو گورننس فریم ورک انہوں نے بہت اچھا اسٹیبلش کر دیا ہے, وہ سڑکیں بھی بنا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ امن و امان بھی انہوں نے قائم کر دیا ہے, اور ان کے گورننس فریم ورک کی میں بہت میرا خیال تعریف کروں گا. ان کی جو ریجنل ڈپلومیسی ہے وہ پارٹلی سکسیزفل ہے, اس میں انہوں نے وہ انگیج کر رہے ہیں سب سے, لیکن ہر ایک کے کنسرنز ابھی تک ایڈریس نہیں کر پا رہے, تو وہاں پہ خدشات بھی ہیں. اور پھر جنرلی جو انٹرنیشنل ریکگنیشن والا معاملہ ہے اس میں میرا خیال ان کے پاس ابھی زیادہ گنجائش تھی کہ وہ اگر کچھ اسٹیپ فلیکسیبلٹی دکھائے. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب, پاکستان کے سابق سفیر افغانستان میں. اور منصور صاحب کے آخری بات بھی اہم ہے کہ جو طالبان کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی یعنی نرمی دکھانی پڑے گی, لیکن ہمارے لیے سب سے اہم جو نئی حکومت بننے والی ہے, گو کہ منصور صاحب تھوڑے سے زیادہ توقع نہیں رکھتے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن آپشن بھی دیے ہیں. طاہر خان اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.